अमेरिका सितंबर 2001 के अलकायदा हमलों ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। 9/11 एक मुहावरा बन गया, लेकिन इससे भी बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब अमेरिका ने रद्द अमल में अफगानिस्तान और इराक पर पूरी ताकत से चढ़ाई कर दी। अमेरिका एक बार फिर लाहासिल जंगों में फंस गया था, जिससे इसकी सॉफ्ट पावर खत्म होकर रह गई। अफगानिस्तान में 20 और इराक में 8 साला जंग ने अमेरिका को दुनिया के सोल सुपर पावर स्टेटस होने के दर्जे से भी गिरा दिया और एक नई मल्टी पावर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड वजूद में आने लगी। पिछले 20 साल में अमेरिका सोल सुपर पावर स्टेटस के दर्जे से कैसे नीचे आया? आखिर अमरीकियों ने सरेआम झूठ बोलने और पकड़े जाने वाले सदर को दूसरी बार क्यों मुंतखब किया? मैं हूं फैसल उराइज और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ अमेरिका सीजन 3 की आखिरी किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। 9/11 हमलों के 4 रोज बाद अमरीकी सदर के दफ्तर कैंप डेविड में एक अहम मीटिंग हुई। इसमें सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ज़ेरे दिफा डोनाल्ड रम्सफील्ड और नायब ज़ेरे दिफा पॉल वुल्फविट्ज़ शरीक थे। इस मीटिंग में सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर के लिए 3 टारगेट्स सेट किए गए। पहला टारगेट था अलकायदा, दूसरा अफगान तालिबान और तीसरा था सद्दाम हुसैन का इराक। नायब वज़ीर दिफा पॉल ने जोर दिया कि अफगानिस्तान के साथ इराक पर भी फौरी हमला कर दिया जाना चाहिए। सदर बुश खुद भी यही समझते थे कि 9/11 हमलों में इराक भी किसी तरह मुलविस है, ताहम उन्होंने फौरी तौर पर सिर्फ अफगानिस्तान पर हमले की मंजूरी दी, जहां के अलकायदा के मेंबर्स ठहरे हुए थे। इराक पर हमले को उन्होंने कुछ वक्त के लिए टाल दिया। अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए पाकिस्तान का ताउन भी जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रखा था और इसका हमसाया भी था। अफगानिस्तान की सारी बैरूनी तिजारत भी पाकिस्तानी बंदरगाह कराची से ही होती थी, तो अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान को साथ मिलाने की कोशिशें शुरू कर दी। उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने बाद में दावा किया था कि उन्हें वॉर ऑन टेरर में शामिल करने के लिए धमकियां दी गई थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी इन द लाइन ऑफ फायर में 2 वाकयात लिखे हैं। वो कहते हैं कि पहले तो मुझे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कॉलिन पॉल का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा कि आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। सदर मुशर्रफ ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें हम आपके साथ हैं। अगले रोज़ अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटेज ने डायरेक्टर जनरल ISI जनरल महमूद अहमद के ज़रिए पाकिस्तान को फिर धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप दहशतगर्दों का साथ देंगे तो फिर तैयार रहें, हम आप पर बमबारी करके आपको पत्थर के दौर में धकेल देंगे। ताहम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटेज ने इस दावे को बाद में मुस्तरद कर दिया और कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को कोई थ्रेट नहीं किया था। बहरहाल कोई ऐसी धमकी थी या नहीं थी, लेकिन वाकया ये था कि जनरल मुशर्रफ ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने की हामी भर ली थी। उन्होंने तालिबान को पैगामात भी भेजे कि वो उसामा बिन लादेन को, अलकायदा के नेटवर्क को अपने मुल्क से निकाल दें। अगर ऐसा हो जाए तो जनरल मुशर्रफ का ख्याल था कि जंग टाली जा सकती है। ताहम तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर ने यह मुतालबा मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो अरब मुजाहिदीन को मेहमान मुजाहिदीन कहते थे। 7 अक्टूबर 2001 के रोज़ अमेरिका और उसके इत्तेहादी बरतानिया ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस अटैक के लिए ओमान और जनूबी बहर हिंद में बरतानवी कब्जे वाले जजीरे डियागो गार्शिया की एयरबेसेस इस्तेमाल हो रही थीं। इसके अलावा बहीरा अरब अरेबियन सी में भी अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर कॉर्ल विल्सन से भी तैयारे प्रवास कर रहे थे। ये तमाम तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से गुजरकर अफगानिस्तान पर बम बरसाते थे। इन तैयारों को सिंध और बलोचिस्तान में वाक़या 2 पाकिस्तानी एयरबेसेस शमसी और शहबाज से लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिल रही थी, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका के हवाले की थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले में बहुत तबाहकुन हथियार भी इस्तेमाल किए। इनमें सबसे खतरनाक बॉम्ब डेज़ी कटर था, जो 15,000 पाउंड वजनी था। ये जिस जगह गिरता था वहाँ 600 मीटर के दायरे में हर इमारत को ज़मींबोस कर देता था। बमबारी इतनी की गई कि उस दौर में कॉर्पोरेट बमिंग की टर्म, मिलिट्री टर्म आम हो गई। कॉर्पोरेट बमिंग का मतलब था कि किसी खास मिलिट्री टारगेट को हिट करने के बजाय उस पूरे इलाके को ही तबाह कर दिया जाए। तो अमेरिका तालिबान पर कॉर्पोरेट बमिंग कर रहा था। अमरीकी बमबारी इतनी शदीद थी कि ज़मीन के नीचे खंदकों में छुपे हुए तालिबान तक मारे गए। ज़्यादातर वही तालिबान और अलकायदा जंगजू बचे जो काबुल से दूर निकल गए थे या ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ में आकर छुप गए थे। तालिबान कैसे छुपे, कैसे रीग्रुप हुए और कैसे दोबारा अमरीकी मुकाबले पर आए और जीत गए,
یہ کہانی افغان جنگ کے پس منظر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ ہمارے اس ویلاگ میں دیکھ سکتے ہیں. آئی بٹن پر ٹچ کر کے اس ویڈیو کے بعد آپ ضرور دیکھیے گا. مائی کیورس فیلوز، وار آن ٹیرر کی ابتدا تو امریکی فتح معلوم ہو رہی تھی. امریکہ کے پہلے 2 ٹارگٹس یعنی القاعدہ اور طالبان کی تنظیموں کو ڈسمنٹل کرنا یہ حاصل ہو چکے تھے. اس کے بعد امریکہ نے کابل میں افغان کٹ پتلی حکومت حامد کرزئی کی صدارت میں قائم کر دی. القاعدہ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے اور صدر حامد کرزئی کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ نے افغانستان میں 700 سے زائد فوجی بیسز بھی بنائیں. اس کامیابی نے امریکی صدر جارج بش کا حوصلہ بھی بڑھا دیا. اتنا بڑھایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے اور پوری دنیا سے سفید جھوٹ بول دیا. ساتھیوں، امریکہ نے افغانستان کے بعد عراق پر حملے کے لیے جو بہت بڑا جھوٹ گھڑا تھا وہ تھا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. امریکی حکومت کا دعویٰ تھا کہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے بہت زیادہ ہتھیار ہیں. اتنے خطرناک ویپنز اس کے پاس ہیں جو اگر دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے تو وہ امریکہ کو تباہ و برباد کر دیں گے. انہیں عرف عام میں WMDs کہا جانے لگا تھا اور اس سے مراد عام طور پر کیمیکل ویپنز اور ایٹمی ہتھیار مراد لی جاتی تھی. پریزیڈنٹ W بش کے مطابق عراقی صدر صدام حسین کو خطرناک ہتھیار چلانے سے پہلے ہٹانا اور عراق میں بھی ایک کٹ پتلی حکومت قائم کرنا دنیا کے تحفظ کے لیے اور امریکہ کے تحفظ کے لیے بہت ضروری تھا. لیکن یہ دعویٰ کہ عراق کے پاس WMDs ہیں سراسر جھوٹ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 9/11 سے 10 برس پہلے خلیج کی پہلی جنگ فرسٹ گلف وار کے بعد سے عراق امریکی محاصرے میں تھا. شمالی اور جنوبی عراق کا زیادہ تر علاقہ عراقی طیاروں کے لیے نو فلائی زون قرار دیا جا چکا تھا. امریکی طیارے سعودی عرب اور ترک ایئر بیسز سے اڑان بھرتے تھے اور عراقی فضاؤں میں آزادی سے پرواز کرتے تھے. عراق کی تجارت بھی ختم ہو چکی تھی. اسے صرف تیل کی تھوڑی بہت ایکسپورٹ کی اجازت تھی اور اس کے بدلے میں وہ صرف کھانے پینے کا سامان اور میڈیسنز امپورٹ کر سکتا تھا. عراق کی یہ محدود سی تجارت بھی اقوام متحدہ کی کڑی نگرانی میں ہوتی تھی. عراق میں خوراک لے جانے والے جہازوں کو بھی سختی سے چیک کیا جاتا تھا کہ ان میں ہتھیار یا ہتھیار بنانے والا کوئی سامان سمگل تو نہیں ہو رہا. عراق ہتھیار کے نام پر دنیا سے ایک چاقو بھی نہیں خرید سکتا تھا. ان حالات میں عراق کے لیے ناممکن تھا کہ وہ WMDs خطرناک ہتھیار تیار کر سکتا. لیکن امریکی صدر جارج W بش کا انر سرکل، ان کی کچن کیبنٹ عراق پر حملے کا فیصلہ کر چکی تھی. اس کے پیچھے تیل کی دولت تھی، پیٹرو ڈالرز کا ایک بڑا لالچ چھپا ہوا تھا. لیکن امریکی عوام کو عراق پر حملے کے حق میں کرنے کے لیے بہرحال بھرپور پروپیگنڈا سرکاری اور صحافتی سطح پر کیا گیا. پریزیڈنٹ W بش امریکیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتے تھے کہ صدام حسین خطرناک ہتھیار بنا رہے ہیں. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction. امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمزفیلڈ تو ایک قدم اور آگے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ عراق القاعدہ کو کیمیکل ویپنز کی ٹریننگ دے رہا ہے. Very reliable reporting of senior level contacts going back a decade and of possible chemical and biological agent training. When I say contacts, I mean between Iraq and Al-Qaeda. وہ یقین سے کہتے تھے کہ عراقی ہتھیاروں کے معاملے پر کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں، یہ تو کھلا ثبوت ہے. We know they have weapons of mass destruction. We know they have active programs. There isn't any debate about it. وائٹ ہاؤس کے ساتھ امریکی میڈیا بھی پروپیگنڈے میں پورا شریک تھا. 9/11 کے چند ماہ بعد 20 دسمبر 2001 کے روز نیو یارک ٹائمز میں ایک سٹوری شائع ہوئی. اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک عراقی انجینئر عدنان الحیدری عراق سے فرار ہو کر بینکاک پہنچا ہے. اس نے وہاں امریکی انٹیلیجنس افسروں سے ملاقات کی ہے اور عراق کے کیمیکل اور ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں بڑے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں. عراقی انجینئر کا دعویٰ تھا کہ اس نے ابھی 1 برس پہلے یعنی 2000 میں عراق کی کم از کم 20 خفیہ کیمیکل اور نیوکلیئر سائٹس کی رینوویشن بھی کی تھی. اس کے دعوے کے مطابق خطرناک ہتھیاروں کی یہ سائٹس کنووں کے اندر، گھروں کے نیچے اور بغداد میں صدام حسین ہاسپٹل کے نیچے بھی موجود ہیں. اخبار کے مطابق ایکسپرٹس نے اس انجینئر کی کہانی کو قابل بھروسہ اور اہم قرار دیا تھا. ساتھیوں نے حکومتی اور صحافتی دعووں کے باوجود بہت سے لوگ اس پر شک کر رہے تھے کہ WMDs محض ایک بہانہ ہے، تیل کی دولت اصل نشانہ ہے. یہی وجہ تھی کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں عراق جنگ کے مخالفین سڑکوں پر نکل آئے اور نعرے لگانے لگے، نو بلڈ فار آئل، یعنی عراقی تیل پر قبضے کے لیے خون بہانا ہمیں قبول نہیں.
حتیٰ کہ سکولز کے بچے بھی پوسٹرز اٹھا کر سڑکوں پر آ گئے تھے۔ امریکہ کے دو قریبی نیٹو اتحادیوں فرانس اور جرمنی نے بھی عراق کے امریکی ایڈونچر میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس انکار پر امریکہ میں جنگ کے حامیوں کو، انتہا پسندوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فرانس کو سبق سکھانے کے لیے فرینچ چیز اور شیمپین کے بائیکاٹ کی مہم چلانے کی ناکام کوشش شروع کر دی۔ واشنگٹن کے سرکاری کیفے میں فرینچ فرائز کا نام بدل کر فریڈم فرائز رکھ دیا گیا۔ امریکہ میں جنگی جنون والوں نے فرینچ ٹوسٹ کو بھی فریڈم ٹوسٹ کہہ کر فرانس سے حساب چکتا کرنے کی کوشش کی۔ عراق جنگ پر عالمی مخالفت کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اٹھایا۔ یہ اس لیے تاکہ امریکہ پر جارحیت کا، ایگریشن کا الزام نہ لگ سکے۔ 5 فروری 2003 کے روز امریکی وزیر خارجہ کولن پال نے سیکیورٹی کونسل میں عراق کے حوالے سے تقریر کی۔ انہوں نے پوری ویڈیو پریزنٹیشن سے سمجھایا کہ عراق خطرناک ہتھیار بنا رہا ہے جو دہشت گردوں کے قبضے میں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے زہریلے کیمیکل اینتھراکس کا ایک سیمپل بھی سیکیورٹی کونسل کے ممبران کو دکھایا جو ان کے دعوے کے مطابق عراق تیار کر رہا تھا۔ Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. لیکن سیکیورٹی کونسل کے اراکین کولن پال کی پریزنٹیشن سے مطمئن نہیں ہوئے۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ اگر سیکیورٹی کونسل میں جنگ کی اجازت لینے کے لیے کوئی قرارداد پیش کی گئی، ووٹنگ ہوئی تو روس اور فرانس اسے ویٹو کر دیں گے۔ چنانچہ امریکہ نے سیکیورٹی کونسل کو بائی پاس کر کے اپنے طور پر ہی عراق پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حملے میں امریکہ کے ساتھ 2 ممالک شریک تھے، ایک برطانیہ اور ایک آسٹریلیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 20 مارچ 2003 کے روز عراق پر بھرپور حملہ کر دیا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ عراق کو غلام بنانے کے لیے شروع کی گئی اس کارروائی کا نام آپریشن عراقی فریڈم رکھا گیا تھا۔ عراق کی فوج امریکی پابندیوں کی وجہ سے اتنی کمزور تھی کہ مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ درجنوں فوجی تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی عراق کویت سرحد پر جمع ہونے والی امریکی فوج کے سامنے سرنڈر کرنے لگے تھے۔ 20 مارچ کو حملہ شروع ہونے کے فوراً بعد مزید ہزاروں فوجیوں نے بھی سرنڈر کرنا شروع کر دیا۔ امریکی فوج کو کسی محاذ پر کوئی مزاحمت نہیں دیکھنا پڑی۔ تقریباً 1.5 ماہ کے اندر امریکی فوجیں بغداد سمیت پورے عراق پر قابض ہو چکی تھیں۔ قبضے کے بعد امریکیوں نے صدام حسین کے مجسمے بھی گرانا شروع کر دیے اور عراقی عوام کو یہ تاثر دیا کہ ہم نے آپ کو ڈکٹیٹر سے آزاد کروا دیا ہے۔ عراق کا بھرکس نکالنے کے ساتھ ساتھ دوستو، امریکی فوجی راہ میں کھڑے بچوں کو کبھی کبھار کھانے پینے کی چیزیں بھی آفر کر دیا کرتے تھے۔ تو خیر 1 مئی کو امریکی صدر جارج بش نے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن پر وکٹری اسپیچ دی۔ اس تقریر کے لیے جہاز پر مشن اکمپلشڈ، کام مکمل ہو گیا کا بینر بھی لگایا گیا تھا۔ پریزیڈنٹ بش نے اعلان کیا کہ عراق میں بڑی فوجی کارروائی ختم ہو گئی ہے، مطلب عراق پر قبضے کا مشن مکمل ہو گیا ہے، جنگ ختم۔ امریکی فوجی سمجھ رہے تھے کہ عراقی عوام نے ان کا غیر قانونی قبضہ دل سے تسلیم کر لیا ہے، لیکن یہ ان کی خوش فہمی زیادہ دن قائم نہیں رہ سکی۔ 1 مئی کو پریزیڈنٹ بش نے اپنی فتح کا اعلان کیا تھا اور اس کے کچھ دن بعد عراق بھر میں امریکی فورسز پر حملے شروع ہو گئے۔ شروع میں تو امریکی فوجیوں کا کوئی خاص جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن چند ماہ میں ان حملوں نے زیادہ شدت اختیار کر لی۔ 2 نومبر 2003 کو بغداد کے مغرب میں ایک امریکی شنوک ہیلی کاپٹر کو میزائل سے گرا دیا گیا۔ اس حملے میں 16 امریکی فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہوئے۔ اس کے بعد مزید حملے بھی جاری رہے۔ 2003 میں کل ملا کر 486 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ 53 برطانوی فوجی بھی مارے گئے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا خیال تھا کہ شاید یہ ساری مزاحمت صدام حسین لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت تک گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ امریکہ نے ان کی گرفتاری کی کوششیں تیز کر دیں۔ 13 دسمبر 2003 کو صدام حسین اپنے آبائی علاقے تکریت کے قریب ہی ایک فارم ہاؤس سے گرفتار کر لیے گئے۔ امریکی کس طرح صدام حسین تک پہنچے تھے، پھر انہیں کیسے گرفتار کیا گیا اور سزائے موت دی گئی، یہ ساری کہانی آپ ہماری اس ویڈیو میں اس آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، صدام حسین کی گرفتاری کے بعد امریکیوں کو پوری امید لگ گئی کہ شاید اب مزاحمت دم توڑ جائے گی، لیکن ہوا یہ کہ عراق میں مزاحمت شدت اختیار کر گئی۔ اگلے برس 2004 میں عراقی جنگجوؤں نے 849 امریکی فوجی ڈھیر کر دیے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن WMDs جن کے نام پر عراق پر دھاوا بولا گیا تھا، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔
امریکی دفاعی ادارے پینٹاگن اور CIA نے عراق میں تباہی پھیلانے والے ہتھیار تلاش کرنے کے لیے عراق سروے گروپ کے نام سے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن قائم کیا۔ اس مشن میں 1400 لوگ شامل تھے۔ یہ گروپ عراق گیا اور اس نے عراق کے پرانے فوجی اڈوں، فیکٹریوں اور صدارتی محل تک ہر مقام کی مکمل تلاشی لی۔ کئی ماہ کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود وہ ایک بھی ایسا ہتھیار یا اس کی کوئی نشانی تلاش نہیں کر سکے جسے WMDs کے قریب بھی کہا جا سکے۔ آخر تھک ہار کر یہ گروپ واپس چلا گیا۔ 28 جنوری 2004 کو اسی گروپ کے سربراہ ڈیوڈ کے امریکی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ عراق میں تباہی پھیلانے والے خطرناک ہتھیاروں کے بارے میں ہمارے اندازے غلط تھے۔ اس اعتراف کے بعد وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ جون میں 9/11 حملوں کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے نیشنل کمیشن نے بھی اپنی رپورٹ جاری کر دی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ اگرچہ القاعدہ اور صدام حسین کے درمیان رابطے تھے، لیکن ان کے درمیان کسی آپریشنل تعلق کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یعنی 9/11 حملوں میں عراق کے ملوث ہونے کا الزام بھی غلط ثابت ہو گیا تھا۔ پھر بات یہی نہیں رکی۔ 9 جولائی 2004 کو امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے 511 صفحات پر ایک رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں CIA پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے امریکی حکومت کو عراق میں تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے حوالے سے جو معلومات دی تھی وہ غلط تھی۔ عراق سروے گروپ، 9/11 کمیشن اور انٹیلیجنس رپورٹ نے عراق پر حملے کے لیے بنائے گئے پورے کیس کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ اس کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے واٹر گیٹ اسکینڈل میں صدر نکسن مستعفی ہوئے تھے، ویسے ہی جارج W بش بھی مستعفی ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکی صدر نے سارا الزام CIA کے سربراہ جارج ٹینٹ پر ڈال دیا۔ یہ کہا جانے لگا کہ امریکی صدر اور ان کی انتظامیہ تو بے قصور تھی، یہ تو انٹیلیجنس نے ہی انہیں غلط معلومات دی تھی۔ جارج ٹینٹ سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ ان کے استعفے کا اعلان صدر بش نے خود کیا اور کہا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر مستعفی ہو رہے ہیں۔ اس جگ ہنسائی اور ہزارہا بے گناہوں کے قتل کے بعد پریزیڈنٹ بش نے عراق کے متعلق اپنی گفتگو کا اینگل تھوڑا سا بدل لیا۔ اب وہ بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ کہنے لگے تھے کہ صدام حسین جیسے خطرناک ڈکٹیٹر کو ہٹانا بالکل درست فیصلہ تھا۔ انہوں نے ہر فورم پر اب ایک نئے زاویے سے عراق میں جنگ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا، جس میں WMDs اب نہیں ہوتے تھے۔ I don't regret it at all. Removing Saddam Hussein made the world a safer place. اگر آپ صدر W بش کی ہٹ درمی پر حیران ہو رہے ہیں تو اس وقت کے امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمزفیلڈ کی بات بھی سنیں، جو اب بھی کہہ رہے تھے کہ عراق میں تو WMDs ہیں۔ Reality is that something happened to the stockpiles. Either they were buried or they were moved out of the country or he had destroyed them. بہرحال دوستو، عراق جنگ کا سارا الزام CIA پر ڈال کر امریکی صدر جارج W بش اور ان کے وزیر برذمہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ نومبر 2004 کا صدارتی الیکشن بھی لڑا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عراق میں امریکی فوجیوں کے بھاری جانی نقصانات اور سفید جھوٹ کے پکڑے جانے پر بھی امریکی عوام نے W بش کو دوسری ٹرم کے لیے پریزیڈنٹ منتخب کر لیا۔ غالباً ایسا اس وجہ سے بھی تھا کہ امریکیوں کے ذہن میں ابھی 9/11 کے زخم تازہ تھے اور وہ صدر بش کی شروع کی ہوئی افغان جنگ کو سپورٹ تو کرتے تھے، یعنی عراق جنگ میں ان کی غلطیوں کو پبلک نے معاف کر دیا تھا۔ جارج W بش پھر جنوری 2009 تک امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے۔ اس دوران عراق میں جنگ بھی جاری رہی اور امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں بڑھتی گئیں۔ امریکہ سمجھتا تھا کہ یہاں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جلد از جلد حکومتی نظام عراقیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اس لیے جنوری 2005 میں عراق میں الیکشن کروا کر ایک سو کالڈ منتخب حکومت قائم کر دی گئی۔ 2006 میں نور المالکی اس نئی حکومت کے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ تاہم اس حکومت کے قیام کے بعد بھی امریکی فوجیوں پر حملوں کا سلسلہ رکا نہیں۔ 2007 عراق میں امریکیوں کے لیے سب سے خطرناک سال تھا۔ اس سال عراق میں 904 امریکی فوجی مارے گئے۔ 2008 میں صدر بش وائٹ ہاؤس سے رخصت ہونے لگے تو عراق کے الوداعی دورے پر بھی آئے۔ یہاں عراقی صحافیوں نے بھی انہیں ایک خاص قسم کا فیئر ویل دیا۔ 14 دسمبر 2008 کے روز صدر بش بغداد میں عراقی وزیر اعظم نور المالکی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک عراقی صحافی منتظر الزیدی نے ان پر دونوں جوتے کھینچ مارے۔ پریزیڈنٹ بش نے پھرتی سے جھک کر دونوں وار بچا لیے۔ کوئی جوتا انہیں نہیں لگا، لیکن اس واقعے سے یہ پھر ثابت ہو گیا کہ عراقی عوام اپنے ملک پر امریکی قبضے کے فیصلے کو کتنی حمایت دیتے ہیں۔ بائی دا وے، عراق میں اس جوتے کی کچھ یادگاریں بھی پھر بنائی گئی تھیں۔
عراقی عوام کے غم و غصے اور جنگ میں بڑھتے ہوئے جانی نقصانات نے آخرکار امریکی عوام کو یقین دلا ہی دیا کہ انہیں عراق سے فوجیں واپس بلانا ہوں گی۔ عراقی کبھی بھی قبضے کے خلاف مزاحمت بند نہیں کریں گے۔ چنانچہ 2008 کے صدارتی الیکشن میں انہوں نے اس جنگ سے نکلنے کے لیے ایک نیا صدر منتخب کیا۔ یہ صدر امریکی تاریخ کا ایک سنگ میل بھی ثابت ہوا۔ 2008 کے صدارتی الیکشن میں پہلی بار ایک سیاہ فام امریکی شہری باراک اوباما امریکہ کے پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے۔ امریکہ میں سیاہ فاموں کے حقوق کے حوالے سے 1950s اور 60s کی سول رائٹس موومنٹ کے بعد یہ دوسرا بڑا مائل سٹون تھا۔ اس کے علاوہ باراک اوباما نے اپنی الیکشن کیمپین اس وعدے پر چلائی تھی کہ وہ عراق سے امریکی فوج کو نکال لیں گے۔ جس وقت باراک اوباما صدر بنے، عراق میں امریکہ کے 4000 سے زائد فوجی مارے جا چکے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر عراق سے فوج کی کمی کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ 27 فروری 2009 کے روز صدر باراک اوباما نے اعلان کیا کہ دسمبر 2011 تک امریکہ عراق سے اپنی تمام فوج نکال لے گا۔ اس شیڈیول کے تحت 19 اگست 2010 تک تمام امریکی کمبیٹ فورسز لڑاکا سپاہی عراق سے نکل گئے۔ صرف غیر فوجی عملہ یعنی ٹرینرز اور ٹیکنیکل سٹاف 2011 تک عراق میں موجود رہا تاکہ امریکی حمایت سے بننے والی حکومت کی مدد کر سکے۔ اگلے سال 18 دسمبر 2011 کے روز آخری امریکی فوجی دستہ بھی کویت کا بارڈر کراس کر کے عراق چھوڑ گیا۔ امریکہ کی عراق جنگ اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ چند برس بعد پھر داعش کے خلاف ISIS کے خلاف کارروائی کے بہانے امریکہ کچھ اڈوں کے ساتھ عراق میں واپس آ گیا۔ اب بھی عراق میں امریکی بیسز موجود ہیں اور عراق انہیں بار بار نکل جانے کے لیے کہتا رہتا ہے۔ دوستو، داعش کیسے وجود میں آئی تھی، ISIS کیا تھی، آپ اس پر ہماری یہ ویڈیو بھی اس آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ صدر باراک اوباما نے عراق جنگ ختم کرنے کا انتخابی وعدہ ساتھیوں پورا کر دیا تھا، لیکن انہوں نے امریکی عوام سے ایک اور وعدہ بھی کیا تھا، اور وہ تھا القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو کٹہرے میں لانے کا یا ختم کرنے کا۔ اپنی انتخابی مہم میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر انہیں پاکستان میں بھی اسامہ بن لادن کے ٹھکانے کا علم ہو جائے تو وہ انہیں وہاں بھی ہلاک کروا دیں گے۔ We have Osama bin Laden in our sights and the Pakistani government is unable or unwilling to take them out, then I think that we have to act and we will take them out. We will kill bin Laden, we will crush Al-Qaeda. That has to be our biggest national security priority. پریزیڈنٹ باراک اوباما کو اس وعدے پر عمل کرنے کا موقع بھی اپنی صدارت کے دوران ہی مل گیا۔ 2 مئی 2011 کے روز امریکی نیوی سیلز نے آپریشن نیپچون سپیر کے تحت پاکستانی شہر ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ امریکہ کی طویل سو کالڈ وار آن ٹیرر میں یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اب تک انہیں ملی تھی۔ لیکن بن لادن کی ہلاکت کے علاوہ امریکہ افغانستان میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ امریکہ نے کابل حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے جو نئی افغان آرمی بنائی تھی وہ طالبان کے ہاتھوں بری طرح پٹ رہی تھی، بلکہ ہونے یہ لگا تھا کہ طالبان اس فوج میں اپنے لوگوں کو بھرتی کروا دیا کرتے تھے جو موقع ملتے ہی امریکی فوجیوں کو ہلاک کر کے فرار ہو جاتے تھے اور اسلحہ بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ امریکی فوج ان حملوں کو گرین آن بلو اٹیکس کہتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ فوجی افغان فورسز کا اسلحہ بھی خفیہ طور پر طالبان کو سمگل کر دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ امریکی فوج اور ان کی کٹ پتلی حکومت لامحدود وقت تک طالبان کو تخت کابل سے دور نہیں رکھ سکتی۔ امریکہ نے قطر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ طویل مذاکرات کے بعد 29 فروری 2020 کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ معاہدے کے تحت امریکی فوج نے 1 مئی 2021 کے روز افغانستان سے نکل جانا تھا۔ اسی برس یعنی 2020 میں امریکہ میں صدارتی الیکشن تھے۔ ان الیکشنز میں ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بائیڈن، جو صدر باراک اوباما کے ساتھ نائب صدر بھی تھے، وہ جیت گئے۔ افغانستان سے امریکی انخلاء پھر انہی کی نگرانی میں مکمل ہوا۔ افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء کے وقت کابل ہوائی اڈے پر بھی ویسے ہی دلخراش مناظر دیکھنے میں آئے جیسے 46 برس پہلے 46 ایئرز بیک جنوبی ویتنام کے دارالحکومت سائیگان میں دیکھنے کو ملے تھے۔ ہزاروں ڈیسپریٹ افغان شہری امریکی طیاروں کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے، طیارے کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کر رہے تھے اور بہت سے اس دوران جانیں بھی گوا بیٹھے۔
ایسے میں ساتھیوں جب امریکی فوج ابھی کابل ایئرپورٹ پر موجود تھی، افغان طالبان نے شہر میں داخل ہو کر صدارتی محل سمیت پورے شہر پر قبضہ کر لیا، جبکہ افغان صدر اشرف غنی پہلے ہی حالات کا رخ بھانپ کر ایک طیارے میں ملک سے فرار ہو چکے تھے۔ طالبان نے امن معاہدے کی وجہ سے کابل ایئرپورٹ پر موجود سینکڑوں امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ 30 اور 31 اگست کی درمیانی رات آخری امریکی فوجی کرس ڈوناہو بھی افغانستان چھوڑ گیا۔ کیا ظلم ہے کہ امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالرز، ہزاروں فوجیوں کی جانیں اور لاکھوں بے گناہوں کے قتل کے بعد طالبان کو طالبان سے ہی ریپلیس کیا تھا۔ افغان جنگ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ تھی۔ اس 20 سالہ جنگ میں امریکہ کے 2465 سولجرز مارے گئے تھے، جبکہ عراق میں 2003 سے 11 تک 4490 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ دونوں جنگوں میں امریکی فوجیوں نے جنگی جرائم بھی کیے تھے۔ کیوبا میں امریکی جیل گوانتانامو بے میں طالبان اور القاعدہ قیدیوں پر غیر انسانی تشدد کی تصاویر اور ویڈیوز بھی عام ہوئیں۔ اس کے علاوہ عراق میں ابو غریب جیل کے اندر قیدیوں پر کتے چھوڑے گئے اور امریکی فوجی ان پر تشدد کرتے ہوئے اپنی تصاویر بھی بنواتے رہے۔ ان واقعات نے انٹرنیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل آڈینس کو بھی وار آن ٹیرر کے خلاف کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ساتھیوں یہ دونوں جنگیں امریکی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہوئی۔ خصوصاً ویتنام کی طرح افغان جنگ میں تو امریکہ کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ اس ہار نے امریکہ کے سول سپر پاور سٹیٹس کو تباہ کر دیا اور ایک نئی ملٹی پاور ورلڈ وجود میں آنے لگی، جس میں روس اپنے ریجن آف انفلوئنس میں اور چائنا اپنے ریجن آف انفلوئنس میں ویٹو پاور کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ ساتھیوں ہسٹری آف امریکہ سیزن 3 اس ویڈیو کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ امریکہ کی مکمل تاریخ ہم نے آپ کو 3 سیریز میں مختصراً دکھائی ہے، جس میں پہلے سیزن میں آپ نے یہ دیکھا کہ کیسے انسان چھوٹے سے بیرنگ اسٹریٹ کو کراس کر کے ایشیا سے رشیا کے راستے امریکہ میں داخل ہوا اور کیسے اس نے وہاں بستیاں بسائیں۔ پھر ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ کولمبس نے دوبارہ امریکہ کو کیسے دریافت کیا اور پھر کیسے یورپینز نے نیٹو امریکنز کی نسل کشی کی۔ اس پر تاریخ کے مختلف ورژنز ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے تفصیل سے یہ کہانی بھی، تاریخی کہانی بھی دکھائی کہ کیسے امریکہ سپر پاور بنا اور اس نے 2 عالمی جنگوں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ آپ یہاں ہسٹری آف امریکہ کا پہلا سیزن ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے 20 سالہ امریکی افغان جنگ کی کہانی کیا تھی اور یہاں جانیے سیکنڈ ورلڈ وار کی مکمل تاریخ۔